बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा का ड्रामा, झूठ झूठ और झूठ। ड्रामा खुल गया, लेकिन उसके असरात अभी भी आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी साहब ने और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने, और उन्होंने तफसीली बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह भारत की तरफ से एक जाली तस्वीर लगा के इस इशू को उछाला गया और कैसे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना जहर उगला गया और कोशिश की गई कि पाकिस्तान को जी भर के बदनाम किया जाए, अफ़गान अवाम के जज्बात उभारे जाएं और उनके गम व गुस्से को पाकिस्तान के ऊपर डाला जाए। दूसरी तरफ अफ़गान हुकूमत की हमाकत कह लीजिए, या अफ़गान सफ़ीर ने जो उनसे मुतालबा किया उसके मुताबिक उन्होंने किया। वो न सिर्फ ये कि सफ़ीर को वापस बुलाया, बल्कि अमरुल्लाह सालेह और दूसरे लोग जो हैं वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने शुरू किया। अमरुल्लाह सालेह जो एक परले दर्जे का झूठा इंसान है और एक भारतीय एजेंट है, उस एजेंट ने अपने मुल्क को तो बर्बाद किया, जो उसका अमन तबाह किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली भी वो शैतानियत फैला रहा है। ये यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से कि आप अपने एम्बेसडर को ना बुलाएं, उनको वापस भेजें। एक तो ये कि वो तावन करें हमारे साथ उस तहकीकात में जो कि उन्हीं की शिकायत पे हो रही है, FIR जो दर्ज हुई थी, और दूसरा ये कि ऐसी बातों पे तावन की बजाय आप उल्टा एक ताल्लुक़ को तोड़ने ये भी मुनासिब नहीं है और आप अपने सफ़ीर को वापस भेजें। लेकिन उन्होंने कहा हाँ हम तावन करेंगे, भेजें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सफ़ीर नहीं भेजेंगे, लतुलाल करेंगे, और क्योंकि झूठ है वो पकड़ा जा चुका हुआ है, लतुलाल करेंगे, इसी पे बदनाम करने की कोशिश करेंगे और तहकीकात पे उंगलियां उठाएंगे। सफ़ीर जब कभी वापस आए तो ये सफ़ीर नहीं होंगे, आपको कोई और भेजा जाएगा ताकि ये ना हो कि दोबारा इंक्वायरी का किस्सा खुल जाए। इससे तो उन्होंने बचना है। अमरुल्लाह सालेह ने बयान दिया, उसने कहा जी हमारा नेशनल ऑनर तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। आप इमेजिन करें कि नेशनल ऑनर तबाह हो गया। यहाँ पे उसी का ऑनर है जो 30-35 लाख रेफ्यूजीज़ पिछले 40 साल से हम संभाल के बैठे हुए हैं, और इसका नेशनल ऑनर उधर आके कभी ख़राब नहीं हुआ। इसको गैरत नहीं आई कि वो जो रेफ्यूजीज़ बैठे हैं उनको तो कम से कम घर ले जाने का इंतज़ाम करो। उनमें भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, बहुत कुछ है उनमें, अक्सर तो यहीं पैदा हुए हैं। तो उधर आके गैरत किधर जाती है इस आदमी की या किसी भी और की? तो बड़ा एक हैरान कुन सा तज़ाद है। अब जब ये ड्रामा हुआ तो उंगलियां तो उसी वक्त उठ रही थीं कि जनाब लड़की ने कहा कि मेरा टेलीफोन छीन गया, लेकिन टेलीफोन उससे बरामद हुआ। उसने कहा जी कि जिन्होंने टेलीफोन छीना था उन्होंने वापस देने से पहले सारा कुछ डिलीट कर दिया, जबकि हमें पता है कि डिलीट बाद में हुआ। बहरहाल और भी एक टैक्सी में गई, टैक्सियाँ 4 इस्तेमाल हुई, उनके फुटेज मिल गए। यानी कई चीज़ें हैं जो तज़ाद और झूठ ही झूठ वो सब पकड़ा जा चुका। अब ड्रामा जो है वो तकरीबन बहुत सारा कुछ सामने आ गया और खुलने वाला है। उसमें जो टेलीफोन का डेटा वगैरह है, अगर वो रिट्रीव हो गया, सारा मिल गया, तो ड्रामा मुकम्मल ही खुल जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि इसके इंटरनेशनल जो इसके थे असरात वो कैसे फैले। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, और वो था कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी जिसमें भारत मुलव्वस थे। इन्होंने फ़ौरन, अगर वाक़या हुआ है और बेटी ने झूठ बोला और बाप ने FIR वगैरह करा दी, तो तब ये कह लीजिए कि ये प्री प्लान नहीं था, तो तब भी भारत ने इसको ड्रामा बना के कैपिटलाइज़ किया। और अगर ये प्री प्लान था तो वो भी बात पता लग जाएगी और ये खुल के बात सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक चीज़ वाज़ेह है कि ये ड्रामा रचाया गया। अब चीज़ ये है कि जो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किस्से का, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो इंटरनेशनल या अफ़गान शफ़ान, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो पाकिस्तानी सुर्खों पे है, जो कोई मौका नहीं जाने देते।
آپ امیجن کریں کہ یہ واقعہ ہوا اور ایک دم سے شروع ہو گیا یہ ڈرامہ کہ جناب یہ حکومت فیل ہو گئی، یہ پاکستان میں سیکورٹی کا نظام نہیں ہے، اور جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح حکومت کو بدنام، پاکستان کو بدنام کہ جی آپ حفاظت نہیں کر سکتے لوگوں کی، ماں بہنوں کی، اور اس طرح ان کے عزتیں یہاں محفوظ نہیں۔ آپ امیجن کریں کہ کیا یہ کسی پاکستانی کے منہ سے سننا گوارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ پاکستانی کہلائے گا نہیں، وہ دشمن ہوگا۔ اس میں جرنلسٹ شامل ہیں، اس میں بعض سیاستدان شامل ہیں، اس میں وہ لڑکا اسد طور، آپ اس کا ذرا کردار دیکھیے کہ ادھر یہ واقعہ ہوتا ہے اور ادھر وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اپنی ویڈیو میں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو سرخے جو یہ حضرات جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، وہ جرنلسٹ اور دوسرے، یہ پاکستان میں باقی لوگوں کو خبر پہنچنے سے پہلے ایسی خبر ان کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہے جس میں یہ پاکستان کو بدنام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو پتہ لگ جاتا ہے اور یہ پھر بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دھمکیوں سے مروب پاکستان نہیں ہوتا، لیکن ان کے گلے تو پڑے ہوئے طالبان۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم طالبان کو زیر کر لیں گے، طالبان تو بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن طالبان کا بھی آپ سوچئے کہ طالبان کے جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں سہیل شاہین، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا برا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری ایک بچی کی عزت محفوظ نہیں تھی، اس کو یہ ہوا وہ ہوا، اور اس کا فوراً تدارک کیا جائے۔ یعنی وہ بھی اتنے ہی جاہل ثابت ہوئے جتنے کہ باقی لوگ ہیں، یا وہ بھی جاہل ہی کہہ لیجئے، کیونکہ باقیوں کے تو مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن طالبان نے آؤٹ آف شاید سنسیئرٹی یہ بات کی ہو، لیکن بہر صورت ایک نامناسب بات تھی کہ پاکستان حکومت پوری طرح تعاون کر رہی ہے، اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور آپ تحقیقات میں تعاون کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یقین دہانی کرائی کہ ہم پوری طرح اس کی تحقیقات کر کے سزا دیں گے اگر کوئی واقعہ اس میں ہوا۔ اب یہاں پہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، الزام تراشیاں جو افغانستان سے ہوتی ہیں عموماً پہلے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا رہا، لیکن اشرف غنی کا اچھی طرح منہ توڑا وہاں پہ ازبکستان میں عمران خان نے، اور اس کو وہاں پہ ڈانٹا، لیکن اس کے بعد اس کا معاملہ بجائے اس کے کہ سلجھ تھا وہ زیادہ بگڑ گیا۔ میرا خیال اپنی ذلت شاید برداشت نہیں کر سکا۔ لیکن یہ بھی تو افسوس کی بات ہے کہ اب جو ساری سازش اگر کھل جائے اور یہ سارا کچھ پتہ لگ جائے کہ یہ واقعی ایک ڈرامہ تھا، تو اشرف غنی سے کوئی پوچھے کہ بھائی ایسی چیزوں کے لیے تم اپنی بیٹیاں تک استعمال کر لیتے ہو، صرف ایک ڈرامہ رچانے کے لیے، ایک کسی ملک کے ساتھ اپنا ایک مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ استعمال کرنے کا واقعہ نکلا تب بھی شرم کی بات ہے، اور اگر کل کو صحیح بات کچھ اور نکلی اور وہ نکل آئی لڑکی کی کہیں انوالومنٹ کسی کا، تو وہ پھر بتائیں اس کا نیشنل آنر کدھر جائے گا؟ یہ چیزیں انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی تماشا اور کوئی نہ کوئی نمبر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ اب افغان سفیر تو یہاں سے بھاگ گئے، وہ تو اس میں اس نے کوئی تعاون نہیں کرنا، لیکن کم از کم پاکستان کے عوام کو، حکومت کو، وہ جو لوکل سرخے جنہوں نے یہاں پہ ملک کو بدنام کرنے اور اس چیز کو اچھالا اور آج بھی اچھال رہے ہیں، کشمیر میں تقریریں کر رہی ہیں وہ محترمہ اور ان کے علاوہ اور لوگ، اور وہ کبھی داسو کا واقعہ، یہ آپ کے ملک کا واقعہ ہے بھائی۔ آپ اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کو تو دیکھیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بعض جو ہیں کس طرح ملے ہوئے ہیں دشمن کے ساتھ، تو آپ بجائے اس کا واویلا مچانے کے، اس کے لیے اگر کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کریں، لیکن اگر تعاون نہیں کر سکتے تو واویلا مچانا تو آپ کا بالکل ناجائز ہے۔ تو یہاں سے ایک چین نے جیسے ہی ایک نوٹیفیکیشن چین کی کمپنی نے کہا کہ جی ہم کام بند کر کے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سرخے جو تھے انہوں نے اس کو اتنا اچھالا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی حکومت نے کیا کیا، یہ اتنا بھی نہیں کر سکے، وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو گیا، وہ بند کر کے جا رہے ہیں۔ اگلے دن ہی چین کی کمپنی نے کہا جی ہم وہ اپنا نوٹیفیکیشن کینسل کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کام کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے جو ورکنگ ان کے ایگریمنٹس ہیں کام کرنے کے وہ سارے بحال کر رہے ہیں۔ ان سرخوں کو سانپ سونگ گیا۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی بولا ہی نہیں
کہ یہ بھی ہوا ہے، اس پہ کوئی بات چیت ہی نہیں کسی نے کی۔ تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ان ڈراموں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اصل دکھ یہ ہے کہ آپ کی اپنی صفوں میں، آپ کے اپنی آستینوں میں سانپ موجود ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اشرف غنی وغیرہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو تو سنبھالا جا سکتا ہے، وہ خود بھی وہاں پہ مشکل میں ہے، لیکن جو یہاں پہ سرخے ہیں ان کا کیا کیا جائے، ان کے بارے میں پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا۔ اب یہاں پہ افغان ایمبیسڈر اگر آئے تو اس کے لیے یہ بہت ہی ٹف ٹائم ہوگا، کیونکہ حقائق کو فیس کرنا، ان میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور جو بھی اس کی بیٹی نے جھوٹ جھاٹ بولے ہیں وہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کو انڈین ٹرولز، جو انڈیا کی طرف سے جو اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا، جو جھوٹی تصویر لگائی گئی، وہ بھی اس کو دکھائی جائے گی، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ان کی حکومت اور افغانستان کے عوام کو خاص طور پہ، کہ انڈیا کو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بھارت مسلمان کا دشمن ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ آپ کا جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے یہ ہمدردیاں اور یہ قصہ کرے گا۔ اور ایک بچی کا قصہ جو ہے وہ بھارت نے کس طرح استعمال کیا، اور اس میں غلط تصویریں لگا کے اور اس طرح لوگوں کے جذبات ابھارے۔ اسی طرح افغانستان کے عوام کو اس شخص کا بھی نیشنل آنر جو ہے، جو امر اللہ صالح، یہ دشمن ہے افغان عوام کا، کیونکہ یہ امن نہیں چاہ رہا، امن ہونے نہیں دے رہا۔ تو اس کی بھی چترول کرنی بڑی ضروری ہے کہ اس کے لیے بھی افغان عوام اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ہمدرد ہے، اس کا نیشنل آنر جو کہ جعلی قسم کا ہے، اس کا بھی حساب کتاب لینا چاہیے۔ اب یہ کہ افغانستان کے عوام اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے افغان عوام جو ہیں سوچ سکیں گے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ان کے لیڈر جو ہیں، ان کے حکمران یہ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ جو چیز ہے یہ پاکستان انشاءاللہ یہ سامنے لے کے آئے گا۔ جو آج پریس کانفرنس ہوئی وہ بالکل واضح طور پہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک عالمی کہہ لیجیے، یہ بین الاقوامی ایک سازش تھی، اور اس میں جس طرح آئی جی اسلام آباد کے آئی جی پولیس جو ہیں، ہمارے آئی جی پی، انہوں نے جس طرح بتایا ہے، جو کچھ انہوں نے سامنے کھولی ہیں باتیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بچی بتا رہی ہے وہ اس کا قطعاً کوئی موازنہ اس سے نہیں کیا جا سکتا، جو تحقیقات کی روشنی میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سچائی یہ سامنے آئے گی جو چھپائی نہیں جا سکے گی، اور اس سچائی کی بنیاد پہ پھر افغانستان کے ساتھ بھی دو باتیں ہوں گی، ان کو بھی صحیح شیشہ دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو چھپے سرخے ہیں ان کا حال میں پاکستان کے عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ان کے گربان پکڑیں، تاکہ یہ لوگ ملک کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، باہر سے لفافے ملنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ملک جو کہ آپ کا، ہمارا سب کا مسکن ہے، جس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اس کو بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔